नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रोशनी के साथ आपकी खिदमत में शफ़ीक़ उर रहमान शाहीन हाज़िर हैं। नाज़रीन इकराम, ये ज़ुल्क़ादा का महीना जा रहा है और हम देखते हैं कि आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद वो हज बैतुल्लाह के सफ़र के लिए वो रवाना होती है, उसके लिए तैयारी करती है। यकीन तौर पर हज एक ऐसा अमल है जो कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अंदर ये ख्वाहिश रखता है कि वो अल्लाह ताला के उस घर की ज़ियारत करे, वो घर जिसको अक़ीदा तौहीद के ऊपर बनाया गया, वो घर जिसके लिए अंबिया कराम सफ़र करते रहे, वो घर जिसके लिए अहले ईमान और अत्किया और सुलहा जो है बड़ी मेहनत और ज़ौक़ और शौक़ के साथ वहाँ की ज़ियारत के लिए जाते। उस घर की ज़ियारत को जाना, वहाँ पर मनासिक को अदा करना यकीनन एक खुशकिस्मती की अलामत है और खुशकिस्मत है वो अहले ईमान जिनको रब्बुल आलमीन वहाँ अपने घर में बुलाता है और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के दिए हुए अहकामात के मुताबिक वो हाजी जो है, वो ज़ायर जो है, वो सफ़र करने वाला वहाँ पे मनासिक हज जो है उनको वो अदा करता है। हज क्या है, इसकी फ़र्ज़ियत क्या है, इसके अंदर क्या पैगाम छुपा हुआ है, इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत थी, इसके दीनी और दुनियावी क्या फ़वाइद हैं, हज का क्या पैगाम है, इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के अंदर इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपके पास कोई सवालात भी हुए तो ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह आपके सवालात भी इस हिस्से में हम लेंगे, सुनेंगे और आपकी आरा से भी हम इस्तिफ़ादा करेंगे। बेसा मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी तारुफ़ करवाऊँगा जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मेरे पहले मेहमान वो हैलीफैक्स से तशरीफ़ लाए, वहाँ की मरकज़ी मस्जिद हाफुल लैन उसके वो इमाम और ख़तीब हैं, माशाअल्लाह जय्यद आलिम दीन है, मुहतरम अल्लामा महमूद अल हसन जज़दानी साहब। हम उनको प्रोग्राम के अंदर वेलकम कहते हैं। अहलन व सहलन व मरहबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरे दूसरे मेहमान वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, ब्रैडफोर्ड की मरकज़ी मस्जिद अल हुदा जो लेगरम ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे वो ख़तीब हैं, माशाअल्लाह जय्यद आलिम दीन, अच्छे ख़तीब हैं और अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर भी आप उनको देखते हैं। मुहतरम जनाब मौलाना शरीफुल्लाह शाहिद साहब, उनको भी प्रोग्राम के अंदर हम वेलकम कहते हैं। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ जय्यद उलमा इकराम का बहुत शुक्रिया कि आज आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। और जैसा कि मैंने कहा, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा महमूद अल हसन जज़दानी साहब से करेंगे। अल्लामा साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़ुल्क़ादा के अंदर तकरीबन हर मुल्क, हर इलाका, ख़ित्ता जहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे मुसलमानों की एक तादाद जो है वो हज बैतुल्लाह का सफ़र ज़रूर इख्तियार करती है। हज का जो अमल है, यकीन तौर पर सारे अमाल जो है इंसान के इबादात हम देखते हैं कि वो अपनी जगह पे, अपने मकाम पे, अपने घर पे, अपने इलाका महल्ला के अंदर रह के वो इख्तियार करता है। लेकिन हज का अमल जो है, इसके लिए उसको ख़ास तौर पर तैयारी के साथ, अहराम की सूरत में तमाम उन अवामल के साथ फिर उसको बैतुल्लाह मस्जिद हराम की तरफ उस सफ़र को इख्तियार करना पड़ता है। अब इतनी मेहनत, इतना लंबा सफ़र, वहाँ की सहूलतें, फिर इतना वहाँ पे क़याम भी करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना ये चाहूँगा कि हज बैतुल्लाह जो है ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन करार दिया गया, तो इसकी फ़र्ज़ियत जो है वो किन लोगों के ऊपर है, इसकी फ़र्ज़ियत की क्या अहमियत है, इस्लाम इस फ़र्ज़ को किस नज़र से देखता है, क्या पैगाम देता है। मैं चाहता हूँ कि इब्तिदाई गुफ्तगू करें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँगे। बहुत शुक्रिया शफ़ीक़ुर रहमान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और इसको मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है। कौन से मुसलमान जिनके पास हज बैतुल्लाह करने की ताकत, इस्तिताअत है। इस्तिताअत का मतलब ये होता है कि वो घर से जाता है तो उसके बीवी बच्चों के लिए भी पीछे ख़र्च अखराजात मौजूद हैं और उसके पास भी रास्ते में सफ़र के लिए ख़र्च अखराजात मौजूद हैं, आने जाने की सहूलत उसके पास मौजूद है, वो आ जा सकता है आसानी के साथ, तो उस पर हज फ़र्ज़ है ज़िंदगी में मरतबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है। एक सहाबी आगे से कहता है, अल्लाह के नबी फ़ी कुल्लि आमिन, क्या हर साल हज फ़र्ज़ किया गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने फिर यही सवाल दोहराया, फिर उसने यही सवाल दोहराया, फिर यही सवाल दोहराया। 3 दफ़ा जब कहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में आगे फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता, लो कुल तो नाम, अगर मैं हाँ कह देता तो ये वाजिब हो जाता और तुम इस चीज़ की ताकत ना रखते, तुम ये ना करते। और फिर फरमाया कि बनी इसराइल की तरह, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह तुम सवाल पे सवाल ना किया करो, ये जो जितना तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं उतना तुम ले लिया करो। तो ये हज मुसलमानों के लिए ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। इसके अलावा अगर मुसलमान करते हैं, जिनके पास ताकत है, वो हर साल भी कर सकते हैं,
وہ زندگی میں جتنی دفعہ بھی ان کے پاس استطاعت ہے، کیونکہ یہ حج اس قدر زیادہ فضیلت والا کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے، حج مبرور یعنی جس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ اس طرح سے واپس آتا ہے، اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو کے واپس آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ جی محترم مولانا شریف اللہ شاہد صاحب، ماشاءاللہ حج کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ حج جو ایک مرتبہ فرض قرار دیا گیا، تو کیا یہ ہر صورت میں لازمی انسان کو کرنا ہے؟ اب استطاعت سے مراد جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف معنی بھی اس کے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ جنرل چیز انہوں نے بتائی کہ استطاعت آنے جانے کا اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور پیچھے بھی اپنی فیملی کو بھی وہ سپورٹ دے سکتا ہو۔ کیا حج کے لیے صحت بھی اسی طریقے سے ضروری ہوگی؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو قائم کیا گیا وہ مکہ المکرمہ میں ہے، جسے خانہ کعبہ کا نام ہم اپنی زبان میں دیتے ہیں، بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، مسجد الحرام، اور وہ گھر جسے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید کی تھی۔ تو اس حوالے سے اس گھر کے ایک مخصوص مہینے ذوالحجہ کے اندر، مخصوص دنوں کے اندر، مخصوص کیفیت میں اس کا ارادہ کرنا، حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو اس نیت سے جانا یہ حج کہلاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسنون طریقہ بتایا ہے۔ تو جہاں تک اس کی فرضیت کا تعلق ہے، آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے حج کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اسلام کے 5 ستون 5 پلرز قرار دیے گئے، جہاں اس میں کلمہ توحید آتا ہے، نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، وہیں اس میں سب سے بہترین اور ایک بنیادی جو رکن ہے اسلام کا وہ حج بیت اللہ کو قرار دیا گیا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی، بیت اللہ کے حج کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے۔ تو یہ حج بیت اللہ کا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو جیسا کہ محترم علامہ صاحب نے اپنے بیان میں اس استطاعت کی ایک کیفیت کا تذکرہ کیا کہ وہ اخراجات سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق صحت سے بھی ہے، اس کا تعلق سفر کے اندر امن سے بھی ہے۔ اگر سفر کے اندر امن نہیں ہے اور ایک انسان کے پاس اخراجات موجود ہیں، صحت موجود ہے، لیکن رستے کے اندر بدامنی کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ حج ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پرامن طریقے سے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے اور اس کے پاس استطاعت بھی موجود ہے، صحت اور تندرستی کی دولت بھی اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے شخص کو پہلی فرصت میں جب بھی اس کے پاس استطاعت ہوئی اس کو یہ حج کر لینا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، بوڑھا ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ چلیں پچھلی عمر میں یہ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی اسلام کا رکن انسان کے اوپر فرض ہو جائے اسے پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس فریضے سے ہو سکتا ہے کل کو اسے مہلت ہی نہ ملے، یا وہ اگر ریٹائرمنٹ یا بڑھاپے کا یا اس طرح کا انتظار کر رہا ہے تو اس کو یہ نصیب ہی نہ ہو۔ تو اس لیے جیسے نماز کا فرض شروع ہو جائے، وقت شروع ہو جائے، تو اسے پہلی فرصت میں ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اسلام کا رکن جب وہ فرض ہو جائے
تو اس کو پہلے افضل اوقات اس کا وہی ہے جو پہلے فرصت کے اندر اس کو کیا جائے. تو شریف اللہ شاہد صاحب، قرآن کریم کے جو آیت کریمہ آپ نے ذکر کی، اسی حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ حج کا سفر انسان اختیار کرے، مسلمان جو ہے اس بنیادی رکن کی ادائیگی کے لیے تیار ہو کے جائے. لیشہدوا منافع لہم، کہ حج کے اندر جو منافع ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، دینی اور دنیاوی جو اس کے فوائد نظر آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہم ذرا روشنی ڈالیں. محمود الحسن صاحب کی طرف آؤں گا کہ حج کا انسان سفر اختیار کرتا ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ حج کا عمل جو ہے اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، ایک سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف 1-2 گھنٹوں کا نہیں ہے بلکہ 5-7 دن کو ہے حج کا پورا عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر فوائد بھی ملتی ہیں کہ ایک مسلمان کو ان پوری دنیا کے اندر آنے والے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو حج کے اندر دینی اور دنیاوی فوائد کا کیا تصور ذہن میں رکھ کے انسان کو جانا چاہیے کہ میں نے وہاں سے یہ کچھ حاصل کرنا ہے اور یہ مجھے فائدہ ہوگا؟ حج اسلام کی عبادات کے اندر اجتماعیت کی ایک بہترین شکل ہے. آپ جتنی بھی عبادات اسلام کی دیکھیں گے نا، ان میں اجتماعیت کا ایک درس ہے. یعنی اور اس کی فضیلت جیسے جیسے اجتماع بڑھتا گیا ہے اس کی فضیلت بڑھتی گئی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، جو جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے اس کی اتنی فضیلت. تو یہ جتنا جتنا اجتماع بڑھتا گیا ہے اس اجتماعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا گیا ہے. تو یہ حج اسلام کے اندر اجتماعیت کی بہترین شکل ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، وہاں پر جمع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، ان کے رسم و رواج کا پتہ چلتا ہے، ان کی زبانوں کا پتہ چلتا ہے، ان کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے، وہاں کے حالات کا پتہ چلتا ہے. اور یمن کے لوگ جو تھے ان کے اندر ایک عجیب طریقہ رواج پا گیا تھا اس دور میں. تو کیا تھا کہ وہ چلے جاتے تھے بغیر کوئی چیز پاس لیے کہ ہمیں مل جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، بغیر زاد راہ کے. ہاں جی، بغیر زاد راہ کے چلے جاتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع کر دیا اور یہ آیت نازل کر دی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اگر حج کے لیے جانا ہے تو تم نے زاد راہ لے کے جانا ہے، ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں جانا. ان کی نوبت یہ ہوتی تھی کہ جب مکے پہنچتے تھے تو بھیک مانگنے کے پر پہنچ آتے تھے، تو بھیک مانگنے سے تو یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اپنی پوری استطاعت، اپنے پورے اسباب جمع کرو اور پھر وہاں پر پہنچو. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ انسان کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. پھر وہاں پر حالات کا پتہ چلتا ہے. پھر اسلام رنگ نسل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام اور دین کے ذریعے ختم کر دیا ہے مسلمانوں میں سے، کہ اس کا کوئی یہ کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں. اللہ کے ہاں کوئی جو متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں اس کی زیادہ عزت اور شان ہے. تو اسلام وہاں پر سب کو جمع کر دیتا ہے. کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی کسی بھی رنگ کا ہے، تو اس کا لباس ایک ہی کر دیا ہے. اب شریف اللہ شاہد صاحب، اس حج کے سفر سے ایک مسلمان کو دینی اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جس کا ایک طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں انسان پہنچتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے احوال کا پتہ چلتا ہے، اس کی ذہنی استطاعت وہ بڑھتی ہے. تو باقی حج کے جو پیغامات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے. لیکن دنیاوی طور پر بھی ہمیں فائدے اور بھی نظر آتے ہیں اس کا، جیسے تجارت کے بارے میں بھی کہا گیا، جیسے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات حج کے بعد بھی بڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تمام جائز طریقہ تجارت کا، کاروبار کا، بزنس کا اس کے لیے تلقین فرمائی ہے، حلال ذرائع استعمال کیے ہیں. اور دنیا کے اندر اصول یہ ہے معاشی طور پہ کہ پیسہ یا اکانومی جب حرکت میں ہوتی ہے تو وہ زیادہ اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، زیادہ لوگوں کو منافع پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں 20-25 لاکھ کے قریب لوگ حرکت میں آتے ہیں اور ٹریولنگ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. ان کے ساتھ کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے، اور کتنی وہاں پہ جو معاشی طور پر جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو معاشی طور پر بھی حج ایک بہت عظیم الشان رکن ہے جو انسانوں کے اندر بہت زیادہ تجارت کے مواقع پیدا کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسباق ہیں حج کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو عدل و انصاف کا درس ملتا ہے
کہ ایک شخص کی ذاتی حیثیت کیا ہے، وہ اپنے علاقے کے اندر کس منصب پہ فائز ہے، قطع نظر اس سے جب وہ میقات سے گزرتا ہے ایک ہی لباس اس کا ہوتا ہے، احرام کی حالت کے اندر ہوتا ہے، بادشاہ و گدا سب وہاں پہ ایک ہو جاتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ یہ اپنے علاقے کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، ایک ہی لباس پہنے ہوئے، ایک ہی ترانہ لبیک اللہم لبیک الاپتے ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، ایک ہی نظم و ضبط کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ تو حج اسلام جہاں ایک عالمگیر اجتماع ہے، وہاں پر اخوت اور برابری کا بھی انسان کو درس دیتا ہے، اس لحاظ سے حج کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ حج کے عمل کے اندر کیونکہ ایک ہی لباس ہے، ایک ہی تلبیہ ہے، ایک ہی مقام کے اوپر ایک ہی عمل کو لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے اندر رنگ، نسل، زبان کا کوئی بھی ہمیں کوئی تفریق نظر نہیں آتی، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج کا عمل صرف ایک مسلمان کے لیے ذاتی طور پر ایک عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر امت مسلمہ کا جو تصور دیا گیا، مساوات انسانی کا جو تصور دیا گیا، اس کا بھی ہمیں ایک عملی مظاہرہ وہ حج کے سفر کے اندر وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اکثر کہ حج کے اندر کیونکہ ظاہر امراء غرباء وہ بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ کئی ممالک کے سربراہ اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایک ہی عمل کو وہ اختیار کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر جو مساوات کا عملی درس دیا گیا، اس کا ایک بہت بڑا عملی مظاہرہ ہمیں حج کے سفری کے اندر وہ ملتا ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے، اور اس حج کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ صحابہ کرام کو کہا کہ مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے یہ چیزیں سیکھ لو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے، سیکھتے اور آگے اعلان کرتے کہ اللہ کے نبی یہ کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے۔ تو حج کی یہ بھی اہمیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جا جا کے لوگوں کو بتایا ہے اور وہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کھڑا ہے تو وہ اگر بادشاہ ہے، دولت مند ہے، تو اس کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ نہیں، تیری دولت، تیری بادشاہت اپنی جگہ پہ رہ گئی ہے، اب تو یہاں صرف ایک مسلمان۔ جی شریف اللہ شاہد صاحب جی اسی سے ریلیٹڈ ایک وہ واقعہ جب سند آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ غسان کا بادشاہ وہ حج کے لیے مکہ میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد ہے، تو دوران طواف اس کی چادر کے اوپر ایک بدو کا پاؤں پڑ جاتا ہے، تو اس نے غصے میں آ کے اس بدو کے اوپر تھپڑ مارا جس سے اس کا دان ٹوٹ گیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی بھی تھے، عدل و انصاف کے اندر ان کا ایک مشہور اور ایک مقام ہے، تو ان کی عدالت میں جب یہ مقدمہ ہوا تو بادشاہ غسان نے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ میں اپنے علاقے کا بہت بڑا بادشاہ ہوں، پورا غسان قبیلہ اور پورا علاقہ میرے ماتحت تو میرا باجگزار ہے، تو یہاں ایک عام دیہاتی کی کیسے جرت ہوئی کہ اس نے اپنا پاؤں میری چادر پہ رکھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تو اپنے علاقے کا بادشاہ ضرور ہے، اپنے علاقے میں تیرے منصب ضرور ہے، لیکن یہاں جس بارگاہ میں تو آیا ہے اس کے سامنے سارے برابر ہیں، اس لیے تجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گورنرز کو، اپنے تمام عمال کو یہ خط لکھا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پہ یہاں مکہ المکرمہ میں آئیں، اور تمام رعایا جتنی بھی ہوتی تھی انہیں یہ حکم ہوتا تھا کہ اپنے اپنے گورنرز کی یا اپنے اپنے عمال کی، اپنے اپنے علاقے کی جو تمہارے مسائل ہیں وہ حج کے موقع پہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اسلامی تعلیمات کا ایک اہم رکن حج بیت اللہ، جس کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور مسلمان حجاج کی بہت بڑی تعداد وہاں سفر کا آغاز کر چکی ہے، کر رہی ہے، اور اسلامی تعلیمات کا کوئی ایک ایسا گوشہ بھی نہیں جس کی تعلیم جو ہے وہ سفر حج اور حج کے اندر نہ دی گئی ہو، خواہ وہ عقیدہ توحید کی اتباع ہو، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہو، خواہ وہ مساوات انسانی کا درس دیا گیا ہو، خواہ وہ اتحاد و اتفاق کا عملی مظاہرہ ہو۔ ان تمام جو اسباق ہیں ان کی تعلیم وہ یقین طور پر حج کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन इकराम, दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गुफ्तगू हो रही है मुहतरम अल्लामा महमूद हसन यज़दानी और अबू इज़्ज़त मौलाना शरीफुल्लाह शाहिद साहब से इस मौजू के ऊपर कि हज बैतुल्लाह इस्लाम का बुनियादी रुकन है और इस वक्त इस माह में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद हज बैतुल्लाह का इरादा कर चुकी है, सफ़र का आगाज़ कर चुकी है या वो सफ़र के लिए वहाँ पहुँचने की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। एक हाजी जो है वो हज का सफ़र जहाँ वो अदा करेगा, उसका इख्तियार करेगा, वहाँ पे जाके हज को करेगा, क्या सिर्फ वो एक अमल एक रुकन को ही अदा कर लेगा या हज उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली का नाम होना चाहिए? वो क्या पैगाम लेके वहाँ से वापस आएगा? इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करते हैं और आप अपने सवालात या राय के ज़रिए प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकेंगे। मैं आऊँगा मुहतरम मौलाना महमूद हसन यज़दानी साहब की तरफ। मौलाना, इस वक्त जो हाजी जो हज के सफ़र का आगाज़ करता है तो हज के सफ़र के अंदर उसने अमल को इख्तियार कर लिया, अल्लाह के एक हुक्म को अदा करने के लिए उसने सफ़र को भी इख्तियार किया, मनासिक को भी अदा किया, मेहनत भी की, पैसा भी लगाया, हर चीज़ की, लेकिन अब वहाँ से जो वापस आए तो क्या पैगाम लेके आए, क्या तब्दीली उसके जिस्म जान के अंदर आए, उसके ज़हनो फ़िक्र के अंदर वो क्या तब्दीली लेके आए? कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन ग्रामी कदर इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें शफीक साहब, हज का जो तलबिया है ना वो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। तो ये तलबिया हमें इस बात की पूरी वजाहत कर देता है कि हाजी वहाँ पर पहुँचा है और उसकी ज़ुबान से बार बार ये तराना क्यों कहलवाया जा रहा है कि जहाँ भी जा रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर। यानी सारी इंसानियत से और सारी दुनिया के शरीकों से कट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इंसान आ जाएगा। ये तौहीद का एक बेहतरीन दरस है हज के अंदर कि अल्लाह ताला अपनी तौहीद की तरफ बुला रहा है। एक खाना काबा की तरफ, एक बैतुल्लाह की तरफ अल्लाह ताला ने बुलाया है और उसके लिए लोगों को जमा कर दिया और कह दिया है कि तुम तौहीद पर इकट्ठे हो सकते हो और तौहीद पर इकट्ठे हो जाओ। लब्बैक अल्लाहुम्मा। देखिए एक और बात है, अबू जहल और मक्के के मुशरिक भी ये तलबिया कहते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। उनके तलबिया में और मुसलमानों के तलबिया में, इस्लाम में और कुफर में फ़र्क क्या पैदा किया? सिर्फ़ और सिर्फ यही फ़र्क था कि वो तलबिया कहते हैं, आगे ये भी कहते हैं कि नहीं वो शरीक तो तेरे ज़रूर हैं कि जिनको तूने खुद शरीक बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए बताया कि नहीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। यहाँ से आगे नहीं कदम उठाने दिया कि अल्लाह का। तो जब अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, ये दरस लेके हाजी आएगा, उसको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर तौहीद ही हज के ज़रिए पुख्ता की गई है, तौहीद का एक बेहतरीन दरस दिया गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐसी नेकी रखी है। मैं अपने नाजरीन को इस बात का यानी वजाहत करना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर तौहीद एक ऐसी नेकी है जिसके पल्ले में ये मौजूद है, इस नेकी के होते हुए अल्लाह ताला उस इंसान के बड़े बड़े गुनाह भी माफ़ कर देता है। और अगर ये नेकी मौजूद नहीं है और इसके मुकाबले में शिरक है, तौहीद नहीं है और शिरक है, तो अल्लाह ताला बड़ी बड़ी नेकियां भी बर्बाद कर देता है। तो यानी अगर हज के बाद इंसान के अंदर तौहीद नहीं आई है तो हज भी कबूल नहीं है और इंसान का ज़िंदगी का कोई अमल कबूल नहीं है, यानी उसकी नेकी किसी खाते लगती नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया था और उस वफद ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, सिफ़लाना रब्बक, अल्लाह के नबी हमें अपने रब की ज़रा तौसीफ़ कोई वसफ़ तो बयान करो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है। तो फरमाया नहीं, ज़िदना, हमारे लिए ज़रा इस बात को वजाहत करें कि अल्लाह रब है, ये बात ठीक है। फरमाया हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह, मैं उस अल्लाह की बात कर रहा हूँ जो एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई अल्लाह नहीं। तो उन्होंने आगे से सवाल किया, आगे से कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अंता वाहिदुन अल्लाहु वाहिदुन व अंता वाहिदुन, अल्लाह भी एक है आप भी एक है, फ़र्क क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ऐसा एक है कि उसकी यकताई में दूसरा कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं। और फिर उस वक्त ये सूरह नाज़िल हुई, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह वो है कि वो बेनियाज है, अल्लाहु समद। उन्होंने आगे से सवाल कर दिया वमस समदु, कि समद क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्समदुल्लज़ी यसमुदु इलैहि खल्कुन बिहवाइजिही, कि अल्लाह ऐसा बेनियाज है कि सारी दुनिया उसकी तरफ अपनी ज़रूरतें लेके जाती है और सारी मखलूक उसकी तरफ अपनी ज़रूरतें लेके जाती है और वो अपनी ज़रूरतें किसी को नहीं बताता। अल्लाह ऐसा बेनियाज है। और थोड़ी सी बात रह गई है, हदीस में ख़त्म कर रहा हूं। यहाँ पे ये बात है कि
ایک حاجی جب کو سفر کا آغاز کرتا ہے جی جی تو آپ کے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ حج کے سفر کے بعد اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ عقیدہ توحید کے اوپر پابندی اور اس کو اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے دوسرے شریکوں سے دور رکھنا اور پھر اس کا عقیدہ توحید اگر اس کے اندر پختہ ہو گیا ہے تو سمجھ لے کہ میں نے حج کا ایک بہترین حصہ حاصل کر لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے شریکوں سے بالکل پاک اور رکھنا۔ اور ناظرین اکرام یہاں پہ ہمارے لیے جو بھی آدمی حج کا جس نے سفر کیا ہوا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے وہ تھوڑا سا ذرا پورے اس مناسک کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر غور کرے کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، وہاں پہ حج پہ پہنچتا ہے، طواف کے اندر بھی اس کو جو دعائیں بتائی گئی اور پھر اسی طریقے سے سعی کرتے وقت جو دعائیں ہیں، اسی وقت مینا مزدلفہ عرفات کی جو دعائیں ہیں، اور عرفات جو ہے کہ وقوف عرفات جو ہے وہ حج کا مین رکن ہے کہ جس کو اختیار نہ کیا جائے تو حج مکمل حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ سب سے بہترین دعا سکھائی گئی کہ لا الہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ دعا بھی کہ مسلمان کو پابند بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص و توحید کا اقرار کرے اور اس کی ذات کے اندر کسی کو بھی شریک نہ بنائے، اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بنائے، اس کی کبریائی، اس کی الوہیت کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہ سمجھے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا خالص اقرار کرنے والا بنے، اور یہی مولانا محمود رسول جزانی صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ آپ جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ذرا اس کو مکمل کر لیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، لم یلد، وہ اس نے کسی کو نہیں جنا جس طرح سے مریم علیہ السلام نے جنا، ولم یولد، اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا جیسے عیسیٰ ابن مریم ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ جو اسلام والے نہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک بیت اللہ اور وہ بھی ایک بنا ہوا ہے دیواروں کا، پتھروں کا بنا ہوا ہے، آپ اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر آپ جمع ہوتے ہیں، ہم اپنے پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ وہاں بیت اللہ کو جا کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں۔ نہیں، ہم خانہ کعبہ کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ خانہ کعبہ محض ایک سمت ہے، خانہ کعبہ محض ایک طرف ہے کہ اللہ رب العزت اس طرف، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہمیں کہ تم نے اس طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے اور اس طرف منہ کر کے تم نے آنا ہے، تو ہم اللہ کے اس حکم کی پابندی کر رہے ہیں، نہ کہ ہم ان پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو مولانا جہاں پہ آپ کی جو گفتگو سے یہ بھی ہے کہ ایک حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ سارے مناسک کو ادا کرتا ہے سنت کے مطابق، جو دعائیں جہاں جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ساری کی ساری ہی عقیدہ توحید کی عملی وہ تعلیم دیتی ہے، تو لیکن حاجی حج کے آنے کے بعد بھی اگر وہ اپنے اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر دوسروں کو شریک بناتا ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کا عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کسی کو اگر بری بھی لگتی ہے تو بہرحال میں یہ درس دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ گھر سے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس وقت ہی اللہ کے شریکوں سے توبہ طائب ہو کے جائے، یعنی وہاں شرک کے ساتھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شرک کے ساتھ تو وہ بھی جاتے تھے، پھر ان کے ساتھ لڑائی کیا تھی جن کو کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کرتا۔ محترم مولانا شریف اللہ شاہ صاحب کی طرف آؤں گا کہ ماشاءاللہ حج کا جو مین اور عملی جو پہلا درس ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ حرام باندھنے سے لے کے حج کے مناسک کو اختتام تک وہ عقیدہ توحید کی عملی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ حج کے جتنے مناسک ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہی ایک حاجی ادا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں کہا چلے جاؤ وہاں وہ چلے جاتا ہے، جس جگہ کہا گیا نماز پڑھو وہاں پہ وہ نماز پڑھتا ہے، جس جگہ کہا گیا کہ اس جگہ اتنی دیر تک قیام کرو یا وہاں پہ ٹھہرو وہ اتنی دیر تک وہاں ٹھہرتا ہے۔ تو حج کے سفر کے اندر یا ایک حاجی کو مناسک حج کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو اس کے ذہن کو اندر ایک تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ، ہمیں کیا اس کے بارے میں اور بھی دوسرا سبق بھی ملتا ہے؟ جی محترم، اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو اور حج جیسا عظیم عمل بھی انہی اعمال میں سے ہے کہ ان کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرائط ہونا ضروری ہیں۔ جب یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک موجود نہیں ہے تو وہ عمل اپنے ظرف یا اپنے وسعت کے اعتبار سے جتنا بڑا کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ایک عمل، ایک شرط جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا وہ اخلاص ہے، وہ توحید ہے کہ ایک انسان اگر وہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا اور اس کے دل کے اندر کسی دوسرے کی خواہش موجود ہے تو وہ عمل تب بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس کو توحید کہتے ہیں کہ اخلاص کی پہلی بنیادی شرط وہ اخلاص ہے، اور دوسری
قبولیت عمل کی جو شرط ہے وہ سنت ہے، اتباع ہے۔ تو حج کا جو ابھی حدیث آپ نے بیان فرمائی محترم علامہ صاحب نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حج میں اپنے اصحاب کو یہ حکم دیتے رہے کہ خذو عنی مناسککم، خذو عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کا طریقہ لے لو۔ اس کا کیا معنی کہ کوئی بھی انسان اگر وہ محض اللہ کی رضا کے لیے بھی مکہ المکرمہ میں جائے لیکن اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر جائے تب بھی اس کا حج نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی مواحد کیوں نہیں، لیکن بجائے وہ ذوالحجہ کے وہ کسی اور مہینے میں چلا جائے کہ اس مہینے میں رش زیادہ ہوتا ہے تو میں حج کسی اور مہینے میں کر لوں گا، تو اس کا حج قبول نہیں۔ وہ احرام کی بجائے کوئی اور لباس پہن لے تو تب بھی اس کا حج قبول نہیں۔ وہ میقات کی بجائے کہیں اور جا کے میقات باندھ لے یا کہیں اور سے وہ حج کی نیت کر کے چلا جائے تب بھی اس کا حج قبول نہیں۔ تو حج کی قبولیت کے لیے جو دوسری بنیادی شرط ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، جس طرح آپ نے تلبیہ کہا، جس طرح آپ نے احرام باندھا، جس طرح آپ نے طواف کیا، جس طرح آپ نے صفا مروہ کی سعی کی، جس طرح آپ عرفات میں گئے، منی میں گئے، جس دن گئے اس دن یہ ساری چیزیں وہ حجی کرے گا تب اس کا حج قبول ہے۔ وہ قربانی پہلے کر لیتا ہے، وہ عرفات میں بعد میں جاتا ہے، یا وہ عرفات میں منی اور عرفات وہ ساری ترتیب الٹ کر دیتا ہے۔ تو ان تمام طریقوں سے جو اللہ کے نبی سے ہٹ کے وہ کوئی بھی عمل کرے گا، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں کر رہا، اس کا عمل تب بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو اس کے محبوب نبی کے طریقے کے اوپر آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ سے سوال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی طواف کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صفا مروہ کی سعی کیسے ہونی چاہیے، صفا مروہ کے درمیان جب انسان تھوڑی دیر کے لیے تیز گزرتا ہے، دوڑتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی سنت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے گئے اور ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو آپ نے پہلے 4 جو چکر ہیں طواف کے اس میں رمل کا حکم دیا، اور رمل کا حکم محض اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے اندر مشرکین میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ مہاجر جب ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو ان کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، کمزوری پیدا نہیں ہوئی، مسلمانوں کے اندر یہ طاقت جسمانی بھی موجود ہے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ذرا بھاگ دوڑ کے یہ پہلے یہ رمل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد آتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے سے کئی یعنی سال بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، اس کے بعد مولانا آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس پتہ کرنا تھا کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی ڈونیشن کر نہیں، ابھی یہ قربانی کی اپیل نہیں ہو رہی ہماری، یہ حج سے متعلقہ مسائل کی بات ہو رہی ہے، تو قربانی کے سلسلے میں آپ ہماری مساجد جہاں بھی موجود ہیں وہاں پہ آپ کسی جگہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو مولانا یہاں پہ ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت کا، مناسک کو سیکھنے کا تعلیم دے رہے ہیں، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حج کے اندر جہاں ایک مسلمان اپنی عقیدہ توحید کو مضبوط کرے گا، اخلاص کے ساتھ ان سارے اعمال کو اختیار کرے گا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کا پیغام جو ہے وہ بھی حاجی وہاں سے لے کے آئے گا کہ میری پوری زندگی جو ہے ہر عمل کے اندر اسی طریقے سے گزرے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جہاں آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑے ہونا ہے، جہاں بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جانا ہے۔ اور ناظرین اکرام یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے حج کر لیا یا حج کے مناسک کو دیکھتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک مسلمان جس کو حج کے لیے وہاں پہ جاتا ہے تو بیت اللہ کے اندر اگر نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن انسان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑ کے جا کے وہ منی کے اندر جا کے نمازوں کو ادا کرتا ہے، اور تو یہ کتنا بڑا ایک سبق ملتا ہے ایک مسلمان کو۔ اور اس کی طرح ہم دیکھیں کہ مزدلفہ کے اندر میدان عرفات کے اندر مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن اذان ہونے کے بعد وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ مغرب کی نماز آ کے مزدلفہ کے اندر ادا کی جاتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور آپ نے ایسا کیا۔ تو یہی ایک پیغام ہے اتباع سنت کے حوالے سے کہ ایک مسلمان پوری زندگی کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اوپر صحیح معنوں میں اسی طرح وہ چلنے والا بن جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے
سکھایا. جی جی اثر کا وقت نہیں ہوتا تو اثر پڑھا دی جاتی ہے. پڑھا دی جاتی ہے جی. اور جہاں پہ یہ چیز بھی جو مولانا محمود حسن جزدانی صاحب نے ذکر کی کہ میدان عرفات کے اندر جیسے کہ ایک مسلمان وہ قیام کرتا ہے حاجی, تو وہاں پہ ظہر اور عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے اور قصر کے ساتھ پڑھی تھی, اور ایسے ہی پڑھنی چاہیے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور یہ بھی اتباع سنت کا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عملی پیغام ہے جو کہ ایک حاجی کو وہ حاصل کرنا چاہیے. شریف اللہ شاہ صاحب کی طرف ہم آئیں گے. جی آپ گفتگو کر رہے تھے. صرف اتباع سنت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرنے لگے تو آپ رمل کرنے لگے, اور دوسرے جو لوگ مسلمان تھے اور بہت بڑا مجمع تھا, آپ نے انہیں کہا کہ یہ رمل کی ضرورت اس وقت موجود تھی کہ لوگ غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے تھے اور اللہ کے نبی نے صرف ان کو دکھانے کے لیے رمل کہا تھا, لیکن ابھی بھی ہم رمل کریں گے, اس لیے نہیں کہ اب یہاں کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے, میرے نبی کا طریقہ, اور ہم کریں گے. اس سے بھی بڑھ کر آپ حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے وہ مشہور بات آپ نے فرمائی. آپ نے حضرت اس میں توحید بھی ہے, اتباع سنت بھی ہے. حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت حضرت عمر فرمانے لگے اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ تو نرا پتھر ہے, تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, لیکن میں اس لیے تیرا بوسہ لے رہا ہوں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں اور اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں. تو یہ حج تو شریف اللہ شاہ صاحب بھائی نے کال کی اور اس نے وہ قربانی کے بارے میں پوچھا, تو میرے خیال میں حج کے جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو مختصر کرتے ہیں, اس کے اندر قربانی کا بھی بہت بڑا تصور دیا گیا. تو جو محمود حسن جزدانی صاحب قربانی کا جو تصور حج کے اندر ملتا ہے, اور خاص طور مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ناظرین کو پیغام ضرور دیجیے. قربانی حج کے اندر دو طریقے سے کی جاتی ہے. جی, ایک حاجی قربانی ساتھ لے کے جاتا ہے, اور ایک حاجی وہاں جا کے قربانی کرتا ہے. جو ساتھ لے کے جاتا ہے حاجی اس کو حج قران کہتے ہیں, یعنی وہ حج قران کرتا ہے. قران کا معنی ہے اس نے اپنی قربانی کو چلایا ہے, اور حج تمتع کا معنی ہے کہ وہ وہاں جا کے یعنی حاجی لیتا ہے, اس میں یہ احکامات آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران کیا تھا اور اپنی قربانیاں ساتھ لے کے گئے تھے, اور قربانی کا درس دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر بڑی قربانی کی کہ دنیا کی تاریخ دیکھتی رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے, اور ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیے کچھ اونٹ, اور باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تو ان اونٹوں کو ذبح کر. اور آج اعتراض ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ خون بہا دیا جاتا ہے, نہیں, یہ قربانی کا درس ہے. مسلمان غریب لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, لقمہ نہیں ملتا ہے, ان کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے, ان کو قربانی کا گوشت مل جاتا ہے. شفیق صاحب یہ ایک حقیقت ہے کہ جن کے پاس موجود ہے کھانے کے لیے ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے, لیکن ہم نے سنا ہے ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو قربانی پر ہی گوشت ملتا ہے, یعنی قربانی پر ہی ہم کھانے کو گوشت دیکھتے ہیں, اور خاص کر کے بکرے کا گوشت جو ہے, چھوٹا گوشت جو ہے, یہ ہمیں. تو اسلام نے قربانی کا درس دیا ہے, اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کی طرف اشارہ تھا کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا, اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا اور پہنچے اور وہاں پر چھری چلانے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے. یعنی کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کا تیاری کا حکم دیا, اور 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے تھے, باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کا گوشت بھی ایسے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو مینا کے اندر جو گوشت ذبح ہوتا ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بھی پہنچایا جاتا ہے, جہاں قحط ہے, جہاں ضرورت ہے. صرف حاجیوں کو ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے غربا تک بھی جب وہ گوشت پہنچتا ہے تو ایک حج کا ایک بہت اچھا پیغام جو مساوات انسانی اور دوسروں کا خیال رکھنا, دوسروں کے لیے احسان کرنا, اس کے ذریعے بھی پہنچتا ہے. لیکن اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز کی طرف بھی آئیں گے کہ ہمارے بہت سارے حاجی جو حضرات ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حج کا عمل اللہ نے ہمیں توفیق دی, تو حج کے عمل کے اندر ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ مناسک کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے اور یہ پیغام لے کے آنا ہے, لیکن حج کے اندر غلطیوں سے بچنا ہے, حج کے اندر کن امور سے بچنا ہے لازمی طور پر جس سے اس کا حج کا وہ پورا سفر اور عمل وہ ضائع نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں شریف اللہ شاہ صاحب اس کے بارے میں تھوڑی سی ذرا وضاحت کیجیے. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج,
کہ جو شخص بھی حج بیت اللہ کے لیے جائے اسے چاہیے کہ وہ گالی گلوچ نہ کرے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ فسق و فجور کی باتیں نہ کرے۔ تو گویا حج جو ہے وہ انسان کی ذاتی اصلاح کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جتنے بھی رذیلہ اخلاق ہیں ان سے پاک کرنے کا یہ حج اس کو درس دیتا ہے۔ اور اگر یہ شخص عموماً بدقسمتی یہ ہے کہ حاجی جب واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں، اور عموماً یہ بات بنی ہوتی ہے کہ جو حاجی، وہ آدمی جو بڑی گالیاں دیتا ہے بازار میں دکان پہ، وہ حاجی صاحب ہیں، اور جو زیادہ سختی کرتا ہے، نہیں، ایسے حج کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق، کہ جو شخص بھی ایسے حج کرے کہ اس نے دوران حج کوئی بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کیا، ساری گالی گلوچ اس نے چھوڑ دیں، سارے لڑائی جھگڑے اس نے ختم کر دیے، اور نرم دل ہو کے آیا، نرم زبان ہو کر کے آیا، ایسا حاجی اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی آتا ہے کا یومین ولدتہ امہ، وہ حج سے جب آتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو حج انسان کے تمام برے اخلاق سے توبہ کرنے کا نام بھی ہے۔ انسان حج کے اندر ایک اور بہت بڑی چیز جس کی طرف آپ نے بین تذکرہ بھی کیا، وہ ہے دعا کا، کہ حج مانگنے کا نام ہے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو طلب کرنے کا نام ہے، کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے اور اللہ کے حضور گر گڑا کے وہ اللہ سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ حج کے موقع پہ، وہ صفا مروہ پہ چڑھتے وقت، وہ مزدلفہ اور عرفات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو ہیں وہ انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اور کوئی بھی حاجی جو جائے وہ وہاں گپوں میں ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اگر کوئی سے حاجی تک میری بات پہنچ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں اس حج سے فائدہ اٹھائے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، معاشرے کے لیے، اور خصوصی طور پہ عالم اسلام کے لیے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے، دنیا کے اندر امن و سلامتی کی دعا مانگے۔ تو یہ حج کا ایک بہت بڑا درس شریف اللہ صاحب سے جہاں پہ ہم نے جو میں نے عملی طور پر دیکھا، مشاہدہ ہوا کہ حتیٰ کہ جو مینا کے اندر ٹینٹ وغیرہ خیمے لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ حاجیوں نے بیٹھ کے جو سارا وقت جو ہے عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، دعاؤں کے اندر صرف کرنا ہے، اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حج کے تو سارے مناسک نام ہی دعاؤں کے ہیں، ہر مناسک کے اندر کوئی نہ کوئی وہ دعائیں ہی ذکر کی گئی ہیں۔ لیکن محترم علامہ محمود رسول جزانی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ حج کے احرام باندھے ہوئے ہیں، اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں، لیکن وہاں بھی وہ دنیا ہی کی باتیں، سیاست کی باتیں، جن کو ہم کہتے ہیں گپیں لگا رہے ہیں۔ تو ایسے حاجیوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جب لوگ حج کرتے تھے نا، تو وہاں ایک رواج تھا کہ وہ حج کے مناسک ادا کرتے، جیسے بھی ان کے رواج بنے ہوئے تھے۔ جب وہ کر لیتے تھے تو پھر وہ عرفات میں اور مینا میں جمع ہو جاتے، اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے وہاں پر وہ اپنے آباء و اجداد کے محاسن بیان کرتے، شعر و شاعری کرتے، یعنی یہ ایک میلے کا سما بن گیا تھا ان لوگوں کے لیے، ہر وہ کام وہاں پر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، نہیں، صرف فذکروا للہ، اللہ کا صرف ذکر کرنا تم نے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہے، یہ حج ہے، یہ عام سفر نہیں ہے، یہ اپنے سفر کو ظاہر۔ اور یہاں ہمارے تو موبائل فونوں پر ساری ایک ایک لمحے کی پھر تصویریں ہو رہی ہیں، فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، اب یہاں پر حاجی صاحب پہنچ گئے، ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ حج ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، حج اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ تو حاجی جو دوران سفر اور خاص طور پر دوران طواف اور مناسک کی ادائیگی کرتے وقت اپنی ویڈیو اور فوٹو ساتھ ساتھ بھیج رہے ہیں، تو کیا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے ریاکاری اور شو آف کا وہ عمل بھی ظاہر ہو جائے جس سے ان کا حج کا عمل وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اور ریاکاری کا اور اخلاص کا بہت تھوڑا سا فرق ہے، کوئی یعنی زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان دونوں۔ بہت سارے ہم حجاج کو جو دیکھتے ہیں مولانا شریف اللہ شاہ صاحب کے، جس کے آپ نے سے دعاؤں کا ذکر کیا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا رہنا، لڑائی جھگڑا اور بحث کرنا، مختلف قسم کے مناظرانہ کیفیت پیدا کر لینا، جنگ و جدال، یہ چیزیں کیا حج اس سے بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ جی، جدال جو یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ بے مقصد بحث کے اندر، بے مقصد یعنی فضولیات کے اندر اپنا ٹائم گزارے، لڑائی جھگڑے تک پہنچے۔ تو حج انسان کو یہ بھی درس دیتا ہے کہ آپ کے ساتھی جو ہیں، ہم سفر جو ہیں، وہ چاہے آپ کے گروپ میں ہیں یا وہاں پہ جا کے وہ آپ کے ساتھ ان کا کسی طریقے سے تو نرمی کا پہلو ہونا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ
آگے جانے میں یا رستے میں گزرنے میں یا نماز پڑھنے میں بس اوقات ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو انسان جلدی اپنا حق لینے میں اپنا حق وہاں پہ ختم کر دیں، دوسرے کو موقع دیں، تاکہ لڑائی کے اندر حج کے دوران آپ کے لڑائی کی طرف رجحان نہ ہو، بلکہ دوسروں کے ساتھ پیار، محبت، اخوت اور یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں، ایثار پیدا ہونا چاہیے کہ انسان اپنی جائز حق کو بھی وہاں پہ چھوڑ دے، تاکہ دوسرے جو ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو اس کے اپنے بھائی ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ وہ اپنا یہ پیریڈ گزارے۔ اور جزانی صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حج کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، صحیح، یعنی حج کوئی آسان کام نہیں ہے، بات سیدھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا نا یہ عورتوں کا جہاد ہے، تو حج کے اندر مشکلات ہیں، اور خاص کر کے جب 10 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے تو اس ایک دن میں حاجی کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ جی مولانا یہ کوئی موضوع تفسیر طلب ہے، لیکن آپ نے عورتوں کا کہا کہ عورتوں کا جہاد و حج ہے، اس حوالے سے ہم شریف اللہ صاحب آپ سے رائے لیں گے کہ ہمارے بہت ساری خواتین جو ہے وہ جو دوسروں کو، غیر محرموں کو اپنے محرم بنا کے ساتھ لے جاتی ہیں، یا گروپ کی شکل کا جو تصور دیا گیا، اس کے بارے میں شریعت جو ہے واضح طور پر کیا کہتی ہے؟ نہیں، شریعت کا حکم تو یہ واضح ہے کہ لا تسافر المرأۃ، کہ ایک عورت جو ہے وہ سفر کر ہی نہیں سکتی اپنے محرم کے بغیر۔ تو یہ محرم کی سفر جو صرف سعودی ایمبیسی کو یا سعودی سفارت خانے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے شرط رکھی ہے، یہ اللہ کے نبی نے شرط رکھی ہے۔ تو کوئی شخص بھی اگر جعلی گروپ بناتا ہے، جعلی محرم بناتا ہے، تو وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور یا وہ دوسرے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ایسی عورت، چونکہ استطاعت کے اندر یہ بھی چیز تھی، اگر اس کا محرم نہیں ہے تو گویا کہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، تو استطاعت میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی موجود ہو۔ تو اگر ایک عورت کا محرم موجود نہیں ہے یا وہ اس کے ساتھ سفر پہ جا نہیں سکتا ہے، تو پھر یہ اس عورت سے بھی حج ساقط ہو گیا۔ یہاں پہ ایک صحیح حدیث بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام جو ہے وہ ایک غزوہ کے اندر لکھ دیا گیا ہے، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ حج کے اوپر جانا چاہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجاہدین کی اس صف سے اس کا نام کو کاٹ دیا اور کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کے اوپر جاؤ۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے بات ذکر کی ہے کہ عورت جس کے ساتھ محرم نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا کہ آج آپ تشریف لائے اور آپ نے حج کے جو بارے میں جو بنیادی جو باتیں ایک حاجی کو پتہ ہونا چاہیے، جو پیغام یا ذہن بنا کے وہ جائے گا، اس کے اوپر آپ نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، اگلے پروگرام کے اندر ہم میدان عرفات کے اندر جو خطبہ حجۃ الوداع اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے اندر کیا اسباق ہے مسلمانوں کا، کیا وہ دستور ہے، کیا وہ آئین ہے جس کے اوپر اگر ہم صحیح معنی میں جس کو سمجھ لیں، عمل کر لیں، تو ہماری زندگیاں وہ بدل سکتی ہیں، دینی، سیاسی، دنیاوی تمام جو معاملات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے اندر جو ہم نے گفتگو کی، رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔